टिमोटो को देखते ही मेरा पहला रद्द-ए-अमल ये था कि ज़ोर से लूसी को आवाज़ दूं, मगर मैंने खुद को रोका। मुझे पूरा यकीन था कि लूसी यहाँ होगी, लेकिन न हुई तो मैं आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का राज फाश कर देता। टिमोटो हिस्ब आदत धूप का चश्मा लगाए हुए था। बोट की आवाज़ सुनकर उसने समुद्र की तरफ देखा। अगरचे वो मुझे नहीं देख सकता था, फिर भी मैं पीछे हट गया। मैंने बंगले की तरफ देखा। बरामदे में निक खड़ा था। उसकी नज़रें भी बोट पर लगी थीं। क्या इस बंगले में जाकर देखोगे? नैन्सी ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। अगला बंगला कितनी दूर है? 1 मील के फासले पर, नैन्सी ने कहा और बोट आगे बढ़ गई। हमने 4 बंगले और देखे। मैं नैन्सी पर यह जाहिर करना नहीं चाहता था कि मुझे अपनी बीवी की तलाश में कामयाबी हो गई है। वापस चलो, मैंने कहा। शायद हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुमकिन है वो किसी होटल में क़याम पजीर हो या कोई अपार्टमेंट ले लिया हो। नैन्सी ने बोट वापस मोड़ दी। इस मर्तबा हमारी रफ्तार तेज थी। डेक्स्टर के बंगले के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि टिमोटो नजर नहीं आ रहा है। निक भी गायब था। बरामदे में 2 और आदमी बैठे थे। नैन्सी ने खाने की दावत दी, मगर मैंने इनकार कर दिया। वो मुझे रोकने पर भजित थी। इशारों किनायों से दावत ऐश दे रही थी, मगर अब मुझे वापसी की जल्दी थी। मैं समुंदर में कूद गया और तैरते हुए वापस चला। मुझे यकीन था कि ये कोशिश मुफीद साबित हुई है। फिर भी ये नहीं कह सकता था कि लूसी इसी बंगले में थी या नहीं। अगर लूसी नजर आ जाती तो मैं नैन्सी के बंगले से पुलिस को फोन कर देता, मगर अब ये रिस्क नहीं ले सकता था। पुलिस वहां जाए और लूसी को ना पाए तो बात एकदम बिगड़ जाएगी। वापस जाते हुए मैं सोच रहा था कि मैं रेमंडो से कहूंगा, अगर डियाज को राइफल से निशाना ना बना सकूं तो हम टिमोटो को विलिंगटन के बंगले ले जाकर वहां कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल था कि मैं रेमंडो को मुतमईन कर सकूंगा कि इस तरह डियाज को हलाक करना ज्यादा मुमकिन है। मैं समुंदर से निकलकर बंगले की तरफ चला तो मैंने कॉर्लो को बरामदे में देखा, मगर उस पर तवज्जो देना चंदा जरूरी न था, क्योंकि मैंने एक कुर्सी पर सावंटो को बैठे देखा। वो मेरी तरफ देख रहा था। मेरा दिल धड़कना भूल गया। तो तुम तैरने गए थे मिस्टर बेंसन? उसने सर्द लहजे में पूछा। हाँ, मैंने, मगर मुझे मजीद बोलने का मौका नहीं मिला। मेरा मुंह उसकी तरफ था और पोस्ट कार्लो की जानिब। मैंने उसे हरकत में आते देखा। मैंने घूमना चाहा, मगर देर हो गई थी। उसका घूंसा मेरी गर्दन पर किसी भारी चट्टान की तरह गिरा। दिमाग में तेज रोशनी का झमाका सा हुआ और तारीकी छा गई। शदीद दर्द और जलने की बदबू से मुझे होश आ गया। मैंने खुद को चीखते सुना, एक ऐसी आवाज में जो मुझे अपनी नहीं मालूम हो रही थी। नीम बा आंखों से मैंने देखा कि कॉर्लो मुझ पर झुका हुआ है। सीने में बड़ा शदीद जलता हुआ दर्द हो रहा था। मैं कोशिश करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक भारी भरकम हाथ कहीं से नमूदार हुआ और मेरे मुंह पर पड़ा। मैं गिरा। मेरी पुश्त सीढ़ियों से टकराई और मैं रेत पर लुढ़क गया। एक बार फिर उठा और कॉर्लो को घूंसा मारने की कोशिश की। उसने फिर हाथ चलाया। मैं फिर पुश्त के बल गिर पड़ा। मैं उसे बड़ी नफरत और गुस्से से देख रहा था। अगर मेरे सीने में इतनी जलन और तकलीफ ना हो रही होती तो मैं फिर उठता, मगर इस तकलीफ ने मेरी जान निकाल ली थी। रेमंडो सीढ़ियों से नीचे आया। उसने और कॉर्लो ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया। वो मुझे सीढ़ियों के ऊपर ले गए और एक कुर्सी में पटक दिया। ये तुम्हारी गलती की सजा है जवान, रेमंडो ने आहिस्ता से कहा। जब्त करो, मैं जले हुए पर मरहम लगा दूंगा। मैंने अपने सीने को देखा। दाहिनी जानिब मुझे रेड ड्रैगन के निशान से दाग दिया गया था। मुझे ख्याल आया कि अगर ये निशान लूसी के चेहरे पर दागा जाता तो वो किस कदर अजियत महसूस करती, और इस ख्याल ने मेरे गुस्से को साबुन के झाग की तरह बिठा दिया। मैं एक सदमे की कैफियत में उस दाग को घूरता रह गया। रेमंडो वापस आया और जर्द रंग का एक मरहम बड़ी नर्म उंगलियों से दाग पर लगा दिया। मैंने महसूस किया कि सावंटो मुझे गौर से देख रहा है। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि कोई चालाकी चलने की कोशिश मत करना, वो बोला। ये कोई खेल नहीं है। अब शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, और अब शायद तुम एहसास कर सको कि अगर ये दाग तुम्हारी बीवी के चेहरे पर लगे तो उसे कितनी तकलीफ होगी। हाँ, मैंने जवाब दिया। इस लम्हे तक मुझे मुबहम सी तवक्को थी कि शायद वो ब्लफ कर रहा हो, मगर अब जाहिर हो गया था कि ऐसा नहीं है। तुमने नैन्सी से बात की है? सॉवंटो ने कहा। क्या तुमने उसे शूटिंग के बारे में बता दिया है? नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। अगर डियाज स्केटिंग के लिए नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने झूठ कहा था, और फिर अपना इंतकाम तुम्हारी बीवी से लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। क्या तुम्हें शुबा है कि जब वो स्केटिंग कर रहा होगा तो तुम उसे निशाना नहीं बना सकोगे?
میں اسے نشانہ بنا سکتا ہوں مگر ہلاک کرنے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ داغ کی جلن کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سینے کی طرف دیکھا۔ اس داغ کو لوسی کے چہرے پر نہیں لگنا چاہیے۔ یہ خیال آ رہا تھا کہ مجھے ڈیاز کے مرنے یا زندہ رہنے کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی، مگر میں تم سے اس سے زیادہ کی توقع رکھتا ہوں، ساونٹو نے کہا۔ میں اب کسی بھی طرح اس ڈراؤنے خواب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ کیا یہ بات ایک مرتبہ اور کہو گے؟ ہاں، میں اسے ختم کر دوں گا، میں نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ ساونٹو نے سر ہلایا اور پھر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے درست آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ بولا، ہاں، تم اسے ضرور ہلاک کر دو گے۔ مجھے تم سے پریشانی کی توقع تھی۔ تم بڑے پختہ کردار آدمی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے سختی پر مجبور ہونا پڑا۔ تمہیں پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، مگر اب سمجھ چکے ہو۔ یہ بہتر تھا کہ اپنی بیوی کے بجائے تم یہ اذیت برداشت کرو۔ میں ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمہیں واپس کر دی جائے گی اور اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ اس نے ریمنڈو کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک سگریٹ دو۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہیں سگریٹ سے دور رہنا چاہیے۔ ریمنڈو نے نفی میں سر ہلایا۔ خوش قسمتی سے تم میرے ڈاکٹر نہیں ہو۔ ساونٹو نے ہاتھ بڑھایا۔ سگریٹ دو۔ کارلو ایک پیکٹ لیا آگے بڑھا۔ اس نے ایک سگریٹ جلا کر ساونٹو کو دے دیا۔ ساونٹو بدستور ریمنڈو کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے دیکھا؟ وہ بولا۔ کارلو وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ جلنے کے باوجود میں نے چونک کر دلچسپی سے ریمنڈو کی طرف دیکھا۔ کارلو جانور ہے، اس نے آہستہ سے کہا، جبکہ میں زیادہ ذمہ دار ہوں۔ ہاں، ساونٹو نے ایک کس لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے پھر میری طرف دیکھا۔ تم کافی چالاک ثابت ہوئے مسٹر بینسن۔ تم اپنی بیوی کو تلاش کرنا چاہتے تھے اور تم نے اسے ڈھونڈ لیا۔ وہ اس بنگلے میں ٹیموٹو کے ساتھ ہے۔ اب جبکہ تم نے ڈیاز کو ہلاک کرنے کا وعدہ کر لیا ہے تو مجھے یہ بتانے میں خوشی ہو رہی ہے تم نے وہ بنگلہ تو دیکھ ہی لیا۔ وہ وہاں بڑے آرام سے ہے۔ ہر وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہو اسے میسر ہے۔ اگرچہ میں نے تمہیں یہی بتایا تھا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ تم میری بات کا یقین بھی کرو گے۔ لیکن اب تم نے خود دیکھ لیا کہ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ وہاں اس کی پوری دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ کل دن کے 2 بجے ٹیموٹو یہاں آئے گا۔ 2:30 بجے میں اور لوپس پہنچیں گے۔ تمام انتظامات تمہارے ہاتھ میں ہے اور ساتھ ہی اس آپریشن کا کامیاب انجام بھی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، میں نے پلکیں جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے چھوٹے کمرے میں کھڑکی کے قریب بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ زود اثر مرہم لگانے کے باوجود داغ کی جلن تکلیف دے رہی تھی۔ ویتنام میں فوجی ملازمت کے دوران میں نے 82 ویت کانگ کو ہلاک کیا تھا، گویا 27 خطرناک آدمی سالانہ۔ ان میں سے اکثر میری طرح اسنائپر تھے۔ ایک پروفیشنل دوسرے پروفیشنل کو قتل کر رہا تھا۔ میں خود بھی مارا جا سکتا تھا، مگر میں ان سے زیادہ ہوشیار اور پھرتیلا، زیادہ ماہر نشانے باز اور زیادہ خوش قسمت تھا۔ 2-3 اسنائپر مارنے تک تو کچھ احساس رہا، پھر میں عادی ہو گیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ڈیاز کا قتل میرے ضمیر پر ایک بوجھ رہے گا، اس کے باوجود کہ وہ آدمی سے زیادہ جانور تھا، اس کے باوجود کہ مجھے اسے ہلاک کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا بوجھ تھا جس کے ساتھ مجھے باقی تمام زندگی گزارنی ہوگی۔ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ لوسی کو یہ بات کبھی معلوم نہ ہو۔ میں دیر تک سوچتا رہا۔ اچانک ایک خیال جو پہلے سے تحت شعور میں تھا ابھر کر سامنے آ گیا۔ کیا ڈیاز کو مارنے کے بعد بھی میں اور لوسی محفوظ ہوں گے؟ ساونٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنے الفاظ کا پابند رہتا ہے۔ لوسی مجھے صحیح سلامت واپس کر دی جائے گی۔ اگر میں ڈیاز کو ہلاک کر دوں تو مجھے $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ ہر طرح کے وعدے کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سینے کے داغ کو آہستہ سے چھوا۔ جو آدمی یہ سنگ دلی کر سکتا ہے اس سے ہر فعل ممکن ہے۔ اس کے لیے اس سے زیادہ آسان بات اور کیا ہوگی کہ جب میں ڈیاز کو ہلاک کر دوں تو وہ مجھے اور لوسی کو ختم کرا دے۔ ہمیں راستے سے ہٹا کر وہ نہ صرف اپنے $2 لاکھ بچا سکتا ہے بلکہ 2 ایسے گواہوں سے بھی پیچھا چھڑا سکتا ہے جو جانتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے ڈیاز کو ہلاک نہیں کیا۔ کیا لوسی کو پہلے ہی تو ختم نہیں کر دیا گیا ہے؟ اس خیال نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا تو آہٹ سن کر میں نے گردن گھمائی۔ ریمنڈو اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک گلاس وسکی لایا تھا۔ تم تھوڑی سی نیند لے لو، اس نے کہا۔ جلن تو نہیں ہو رہی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے میرے سینے کا داغ دیکھا اور افسوس کرنے لگا۔ میں تمہارے لیے نیند کی گولیاں لایا ہوں۔ اس نے ایک گلاس اور پوڑیا میز پر رکھ دی۔
میں نے اسے غور سے دیکھا اور مجھے یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے ساونٹو نے اسے کیسی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتمادی تھی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے جوان؟ وہ چونک گیا۔ کس کو بنا رہے ہو؟ مجھے اندیشہ ہے کہ جب میں ڈیاز کو ختم کر دوں گا تو میں اور میری بیوی بھی موجود نہیں رہیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ریمنڈر نے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں اضطراب تھا اور وہ میری طرف دیکھنے سے بچ رہا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ دیکھو جوان، ساونٹو ایک بڑا آدمی ہے۔ اس نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ جو آدمی یہ حرکت کر سکتا ہے، میں نے اپنے داغ کی طرف اشارہ کیا، اس سے کچھ بعید نہیں۔ اسے یہ مجبوراً کرنا پڑا۔ اس نے تمہیں صورتحال کی نزاکت اور سنگینی کا احساس دلایا ہے۔ کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ یہ ایک خطرناک کام ہے، لیکن اگر اس سے تمہارا اطمینان ہو سکتا ہے تو میں یہ خطرہ مول لوں گا۔ میں ہچکچایا۔ میرے اطمینان کے لیے یہ بھی کافی تھا کہ ریمنڈو کو لوسی کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ میں مزید کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے خیال میں اب ساونٹو کو تم پر اعتماد نہیں رہا ہے۔ تم بھی اسی طرح مصیبت میں پڑ سکتے ہو جس طرح میں ہوں۔ بکواس مت کرو، ریمنڈو نے جلدی سے کہا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف کا تاثر ابھرا۔ یہ گولیاں لو اور انہیں کھا کر سو جاؤ، تمہارے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ دروازہ کھلا اور کارلو آہستہ سے اندر آ گیا۔ میں نے گولیاں وسکی کے ساتھ نگل لیں۔ جب ریمنڈو کو یقین ہو گیا کہ میں گولیاں کھا چکا ہوں تو وہ گھوم کر دروازے کی طرف چلا۔ کارلو اس کے راستے میں آ گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ ریمنڈو نے غصے سے پوچھا۔ کارلو کسی احمق کی طرح مسکرایا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم کہاں چلے گئے ہو، اس نے کہا۔ تو اب معلوم ہو گیا؟ ریمنڈو کارلو کو ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو ریمنڈو میرے بستر کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اٹھ گئے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے جو گولیاں دی تھیں وہ بہت مؤثر ثابت ہوئی تھیں۔ میں اب بھی غلطگی محسوس کر رہا تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 12 بجے ہیں۔ ریمنڈر نے سیاہ کافی کی ایک پیالی میز پر رکھ دی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ جلن ختم ہو چکی تھی۔ ڈیاز گزشتہ رات آ گیا ہے اور امید ہے کہ اسکیٹنگ کرنے آئے گا۔ میں خاموش رہا۔ وہ چلا گیا۔ کافی پی کر میں نے شیو بنایا۔ رات بھر کی گہری نیند نے مجھے کافی فائدہ پہنچایا تھا۔ قمیص پہننے لگا تو کپڑا لگنے سے داغ میں تکلیف ہوئی، چنانچہ میں نے گریبان کھلا چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ وہاں ریمنڈو کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کارلو کہاں ہے؟ میں نے اسے ایک کام پر لگا دیا ہے۔ اب کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہوں۔ تمہاری بیوی بھی خیریت سے ہے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ میں آج صبح اس بنگلے پر گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہے، ریمنڈو نے جواب دیا۔ ٹیموٹو ساونٹو کا وارث ہے، اس کا بڑا اثر ہے۔ اس بات کا میری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ وہ تمہاری بیوی کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک گفتگو یاد آ گئی جو لوسی سے ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے؟ میں نے لوسی سے پوچھا تھا۔ ہاں شاید، لوسی نے جواب دیا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ نہیں، بشرطے کہ تم اسے پسند نہ کرنے لگو۔ مجھے ایک عجیب طرح کا اضطراب محسوس ہوا۔ کام آج ہونا ہے، ریمنڈو کہہ رہا تھا، اور سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج رات تک تم دولت مند بن سکتے ہو۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر کارلو کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ مجھ سے کھانے کے لیے کہا اور کارلو کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ میں برآمدے میں بیٹھا رہا۔ میں ٹیموٹو کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لوسی نے کہا تھا کہ ہم دونوں ایک طرح سوچتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے تم میرے لیے اجنبی بنتے جا رہے ہو۔ ریمنڈو سینڈوچز کی ایک پلیٹ لے کر آیا اور میرے سامنے رکھ دی۔ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے جوان؟ اس نے کہا۔ ضروری ہے کہ تم احمقانہ سوالات کرو، میں نے جواب دیا۔ بہتر ہوگا کہ کچھ کھا لو۔ بیئر پیو گے؟ کیوں نہیں؟ وہ بیئر لینے چلا گیا، اور جب تک 2 گلاس لے کر آیا میں ٹموٹو کو اپنے ذہن سے نکال چکا تھا۔ ہم نے خاموشی سے سینڈوچز کھائے اور بیئر پی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے رائفل صاف کی، اس پر ٹیلی اسکوپ اور سیلنسر فٹ کیے۔ سب کچھ ٹھیک ہے جوان؟ ریمنڈو نے پوچھا۔ وہ مجھ سے زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں رائفل لے کر چھت پر گیا۔ کیا ڈیاز آئے گا؟ امکان یہی تھا، لیکن وہ نہیں آیا تو ساونٹو یہی سوچے گا کہ میں نے اسے خبردار کر دیا ہے،
اور پھر بقول اس کے وہ اپنا انتقام لوسی سے لے گا۔ ریمنڈو بھی چھت پر آ گیا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں اس کے بار بار کیے جانے والے سوالات سے تنگ آ چکا تھا۔ خدا کے لیے کیا تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ تم مجھے پاگل بنائے دے رہے ہو۔ میں خود بھی پاگل ہو رہا ہوں جوان، ریمنڈو نے جواب دیا۔ جتنی ذمہ داری تم پر ہے اتنی ہی مجھ پر بھی ہے۔ تو کیا یہ بات تمہیں ابھی معلوم ہوئی ہے؟ میں نے ترشی سے کہا۔ میں چھت سے درخت پر چڑھا اور شاخوں میں بنائے ہوئے اپنے مچان تک گیا۔ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو؟ میں نے آواز دی۔ ریمنڈو کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے جواب دیا۔ مجھے شاخوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہے، ذرا حرکت کرو۔ میں نے اپنے پیر ہلائے۔ میں آواز سن سکتا ہوں مگر تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ میں آہستہ سے نیچے اتر آیا، اس طرح کہ کوئی شاخ کیا پتا بھی نہیں ہلا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ گواہ لوپز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے؟ میں نے ریمنڈو سے پوچھا۔ دیکھنا تو درکنار، میں نے تو تمہیں واپس آتے بھی نہیں سنا، ریمنڈو نے جواب دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ بعد ٹیموٹو کو آنا تھا۔ تم ٹیموٹو کے بارش ہونے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جب سوبنٹو کا انتقال ہوگا تو لٹل برادرز کی سربراہی ٹیموٹو کے حصے میں آئے گی، ریمنڈو نے کہا۔ کیا وہ اسے پسند بھی کرے گا؟ سوبنٹو نے یہی انتظام کیا ہے۔ ویسے ٹیموٹو ایک اچھا رہنما بن سکتا ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، ذہین ہے۔ یہ اس کی بدقسمتی ہی ہے کہ وہ حالات کے اس جال میں پھنس گیا۔ یہ ایسی صورتحال ہے جسے وہ نہیں سنبھال سکتا۔ اچانک ایک کار کے آنے کی آواز آئی۔ ہم نے چھت سے دیکھا کہ سیاہ کیڈیلک، جسے وہی چمپینزی صورت ڈرائیور چلا رہا تھا، بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ ٹیموٹو نے حسب معمول چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کے برابر وہ آدمی بیٹھا تھا جسے میں نے بنگلے میں دیکھا تھا۔ اسے اوپر بھیج دو، میں نے ریمنڈو سے کہا۔ اس نے سر ہلایا اور سیڑھیوں سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ میں منڈیر پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹیموٹو اوپر آیا۔ اس کے ساتھ وہ آدمی بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر ٹیموٹو ایک دم رک گیا۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے گریبان کے بٹن لگا لیے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دیکھے کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر گھوسوں کی بارش کر دوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، ٹیموٹو نے بھرائی آواز میں جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ بڑی اچھی بات ہے۔ میں شدید نفرت محسوس کر رہا تھا۔ تو تم جانتے ہو کہ مجھے ایک آدمی کو مارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کیونکہ تمہارے اندر اسے ہلاک کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہ قتل ساری زندگی میرے ضمیر پر ایک بوجھ بنا رہے گا۔ وہ دوسرا آدمی قدم بڑھا کر میرے اور ٹیموٹو کے درمیان آ گیا۔ اپنا منہ بند کرو، اس نے سختی سے کہا۔ میں غصے سے کھول رہا تھا۔ میں نے ایک گھوسا چلایا جس میں میری نفرت بھری تھی۔ اگر وہ اس کے پڑ جاتا تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، مگر وہ پڑا نہیں۔ وہ آدمی بہت تجربہ کار تھا۔ اسی وقت ریمنڈو نے میرا بازو پکڑ لیا۔ غصہ مت کرو جوان، اس نے کہا۔ میں اس کا ہاتھ جھٹک کر الگ ہو گیا۔ اسے تیار کرو، میں نے ٹیموٹو کی طرف اشارہ کیا، اور کہو کہ کم سے کم صورت سے تو نشانہ باز نظر آئے۔ میں قدم بڑھا کر ٹیموٹو کے برابر آ گیا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو قاتل؟ کیا تمہیں خود پر ناز ہے؟ میری بیوی سے باتیں بنانا بہت آسان تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور مجھے ایک آدمی کو ہلاک کرتے دیکھے، ایسے آدمی کو جس نے تمہاری گرل فرینڈ کی عزت لوٹ کر اس کا چہرہ داغ دیا تھا، اور جسے میں اس لیے ہلاک کر رہا ہوں کہ تمہارے اندر اسے مارنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خاموش ہو جاؤ جوان، ریمنڈو نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے بڑی کوشش سے خود کو سنبھالا۔ اچھی بات ہے، میں نے گہری سانس لی۔ اسے لے جاؤ، اس کی صورت دیکھ کر مجھے اشتعال آ جاتا ہے۔ دوسرے آدمی نے ٹیموٹو کا بازو پکڑا اور وہ کسی چلتی پھرتی لاش کی طرح اس کے ساتھ زینے سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ میں اور ریمنڈو منڈیر پر بیٹھ گئے۔ کافی دیر کے بعد جب میری حالت پرسکون ہو گئی تو میں نے کہا، اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ جب گواہ لوپز آ جائے تو اسے اوپر لے آنا، اور وہ اچھی طرح دیکھ لے تو واپس لے جانا۔ اسے برآمدے میں کھڑا کرنا، ٹیموٹو سے کہنا کہ جب لوپز چلا جائے تو مجھے بتا دے۔ مچان سے میں چھت پر نہیں دیکھ سکتا۔ کوشش کرنا کہ وہ چاقو چوبند نظر آئے جیسا وہ اب دکھائی دے رہا ہے۔ اسے دیکھ کر لوپز کو کبھی یقین نہیں آئے گا کہ وہ ایک مکھی بھی مار سکتا ہے۔ میں اسے سمجھا دوں گا جوان، ریمنڈو نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اس معاملے میں آ پھنسے، اگرچہ میرے افسوس ظاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی میں چاہتا تھا کہ اس کا اظہار کر دوں۔
کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آ گئے۔ میں اٹھا، درخت پر چڑھا اور ایک اونچی شاخ پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ آوازیں سنائی دے رہی تھیں مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد چھت پر نقل و حرکت کی آوازیں آنے لگیں۔ باتیں کرنے والی آوازوں میں ٹیموٹو کی آواز شامل نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی لاش بنا ہوا تھا۔ پھر آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ شاید وہ لوگ ٹیموٹو کو چھت پر چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ آخر مجھے ٹیموٹو کی آواز سنائی دی، مسٹر بینسن۔ وہ مجھے پکار رہا تھا۔ میں نیچے اترنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ میری نیچے والی شاخ پر ایک کوڑیالا سانپ کنڈلی مارے اپنا پھن لہرا رہا تھا۔ اس کی باریک دوہری زبان بار بار میرے پیر کی طرف لپک رہی تھی جو اس سے بمشکل 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ کوڑیالا سانپ فلوریڈا میں پائے جانے والے تمام سانپوں سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور یہ زہریلا سانپ میرے پیر پر پھن مارنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔